बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर अपनी कानूनी राय भी दे दी और कानूनी राय का इजहार भी कर दिया है। जो उनके खिलाफ रेफरेंस में माली बेज़ाब्तगियों पर कार्रवाई की इस्तदा की गई थी और उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर मुल्क में एक अच्छी थोड़ी सी कुछ पॉजिटिविटी की बात की जाए तो हमारे बड़े प्यारे भाई इमरान रियाज खान साहब आज वापस अपने घर तशरीफ़ ला चुके हैं और वो तमाम बातें और बहुत सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कन्फ्यूजन्स थी, वो सब दम तोड़ गई और आज वो खैर आफियत से अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए चेयरमैन पीटीआई तो फिर उनको भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है अटक से अडियाला जेल की तरफ और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए और अडियाला जेल के अंदर जो तमाम सहूलियात होनी चाहिए हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए हैं और अडियाला जेल में आएँ और वहाँ पर अपना बाकी की सज़ा या जो भी मामला होगा। बेसिकली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये दरख्वास्त ज़मानत सुन रहे हैं किसी कैदी के लिए या किसी मुलजिम की दरख्वास्त नहीं बल्कि ज़मानत का मामला है, इसलिए उनको अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए। फिर वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि ये इन कैमरा जो है उनकी मज़ीद प्रोसीडिंग होगी या ऑफ द कैमरा होगी, किस तरह से चला जाएगा उनके साइफ़र वाले केस को। और चेयरमैन पीटीआई जो कि साइफ़र केस के अंदर अब अरेस्टेड हैं और ये केस इन कैमरा चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर भी कुछ बातें होंगी। और उसके बाद अगर मुल्क में कुछ महंगाई की बात की जाए तो डॉलर दिन ब दिन कम होता नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि डॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी करते करते जो अवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि अल्लाह करे कि 250 से नीचे आ जाए, 200 से भी नीचे आ जाए, लाने को लाया जा सकता है। और वो अथॉरिटीज़ अब चूँकि बड़ा पॉजिटिवली काम कर रही हैं। अगर पावर सेक्टर की बात की जाए, चूँकि मैं गुज़िश्ता अपने काफ़ी शोज़ में ये बात करता रहा हूँ और बार बार बताता रहा हूँ कि पावर सेक्टर के अंदर भरपूर बेज़ाब्तगियाँ हैं, सैकड़ों अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हैं। और जिस तरह ये एक्शन शुरू हुआ बिजली चोरी के ख़िलाफ़ और पावर सेक्टर के अंदर, तो अब तक 9 अरब से ज़ायद की रिकवरियाँ पावर सेक्टर कर चुका है। 9 अरब, चूँकि ये निगरान हुकूमत जो थी ये बात कर रही थी IMF से 6 अरब रुपए के रिलीफ के लिए लोगों के। और अब ये देखें कि अभी तक की कार्रवाइयों के मुताबिक जितनी रिकवरी करनी थी बिजली चोरी करने वालों से, 9 अरब रुपए की रिकवरी पावर सेक्टर कर चुका है और 6 अरब के लिए तरले लिए जा रहे थे और IMF फिर भी कह रहा था कि नहीं हम नहीं मानते हैं, एंड व्हाटएवर द सिचुएशन वाज। इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने गेस्ट का तारुफ कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मंजर हुसैन अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। और साथ तशरीफ फरमाए डॉक्टर मौज़म मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा और चूँकि अवाम की सबसे बड़ी तकलीफ़, अवाम के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस टाइम पे मुल्क के अंदर महंगाई है। सियासत पे बात तो होती रहेगी। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, केसेस दोबारा खुल गए हैं, क्या सूरत हाल रहेगी, इसको तो थोड़ा सा बाद में बात करें। लेकिन स्टार्टिंग विद द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, मंजर साहब, महंगाई एक ऐसी तकलीफ़ है जो आवाम की हर शख्स को परेशान करती है, आपको मुझे भी परेशान करती है। जब पेट्रोल 332 रुपये पर डलवाना पड़ता है तो बड़ी तकलीफ़ देता है और सिमिलरली जब हर चीज़ महंगी ख़रीदनी पड़ती है तो हर चीज़ जो है वो तकलीफ़ का बायस बनती है। लेकिन जो अब सिपा सलार ने 10 पॉइंट एजेंडा दिया, क्रैक डाउन ऑफ तमाम जितने भी लोग थे इन सबका क्रैक डाउन होगा, करप्ट लोगों का, करप्ट सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम जितने भी करप्ट नासिर हैं, जो माफियाज हैं, इन सब के खिलाफ क्रैक डाउन होगा। और फिर हमने देखा कि हर तरफ क्रैक डाउन होना शुरू हुआ। क्या ये क्रैक डाउन कम्प्लीटली इस मुल्क के अंदर से चीज़ों को वाइप आउट करेगा या फिर इसी तरह जिस तरह से हमेशा हम देखते आए हैं वैसे ही होता आपको भी नज़र आ रहा है? मंजर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया आपने छोटा सा। बात यह है कि ये जो क्रैक डाउन है ये बड़ा खुशाइंद है जी। और ये क्रैक डाउन जो है वो इसी तरह अशराफिया के जो है जो बिल्स हैं और उनको जो सहूलतें दी जा रही हैं और ये जो मुफ्तखोरी हो रही है इस मुल्क में, अगर वो भी साथ बंद हो जाए इस क्रैक डाउन के साथ तो मेरे ख्याल में इससे भी बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा इसका। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये जो एजेंडा है इन्फ्लेशन का और ये महंगाई का, ये इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। ये कोई आदमी अब उस तरह सियासत में भी किसी की लोगों की दिलचस्पी कम होगी क्योंकि मामला सर्वाइवल का है। अब डॉलर का जो कम होना है ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज के दिन में 2 बड़ी खुशखबरियां हैं। एक सबसे बड़ी खुशखबरी जो है उसमें से एक डॉलर की कमी की है जी। और उतनी ही बड़ी खुशखबरी जो है इमरान रियाज के वापस घर आने की है। बिल्कुल। कि एक जो है सहाफ़ी जो है वो
ہمارے پڑھے لکھے وہ واپس تشریف لے آئے اپنے گھر میں. تو یہ 2 خوشخبریاں ہمیں ملی. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ ڈالر جو واپس آ رہا ہے اور اس کی قیمت جو کم ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بڑی خوشخبری چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو, اس کے علاوہ بجلی کے بلوں میں جو ہے کمی وہ آؤ, اور اگر ان دونوں چیزوں میں کمی آتی ہے تو انشاءاللہ باقی جو معاملات ہیں ان میں بھی خاطر خواہ میں اس کا اثر جو ہے وہ نظر آئے گا. تو یہی میری ارباب اختیار سے آپ کے پروگرام کی جو ہے وساطت سے یہی درخواست ہے کہ خدارا لوگوں کے لیے اس وقت زندہ رہنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک مرحلہ ہے, بڑا مشکل کام ہے, اور یہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اسی کو کیا جائے, فوکس کیا جائے, اور اس میں جو انفلیشن جو ہے اس کو کم کیا جائے, اور جو ڈالر جو ہے وہ جو نیچے آ رہا ہے بتدریج, اور جو جس طرح ٹارگٹ کیا ہے سپہ سالار نے, اور یہ بہت بڑی بات ہے, اور جس طرح کریک ڈاؤن جس طرح پشاور میں ہوا, اور جو حوالہ اور ہنڈی کا کام کرنے والے, اور جس طرح افغانستان اور اس طرح دوسری جگہوں پہ جس طرح ڈالرز کی جو اسمگلنگ جاری تھی, اور جو لوگ جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی, اور پھر یہ سوشل میڈیا پہ بڑا یہ بھی چرچا رہا ہے کہ فلان جگہ سے اتنی دولت برآمد ہوگی, فلان کے گھر سے اتنے ڈالرز برآمد ہو گئے. تو یہ اسے بھی عوام جو ہے اپنے لیے خوشخبری ہی سمجھتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ڈالرز برآمد ہو رہے ہیں تو جو ہم مانگ تانگ کے لوگوں سے اکٹھے کر رہے ہیں اور اپنا خزانہ بھر کے اس ملک اور سر ایک بڑی پازیٹیو بات یہ ہے بیسیکلی کہ جو فورن باہر سے پیسہ لوگوں نے بھیجنا ہوتا ہے, جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اربوں ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں. حوالہ ہنڈی والا جو معاملہ تھا, کیونکہ یہ سارا ڈالر حوالہ ہنڈی کے تھرو آتا تھا, اور نہ سرکاری خزانے میں شو ہوتا تھا, نہ لوگوں کو عوام کو فائدہ ملتا تھا. اب ہو یہ رہا ہے کہ حوالہ ہنڈی والوں کے ریٹ سے زیادہ بیٹر ریٹ انٹر بینک کا مل رہا ہے. That is really appreciated. کہ لوگ جو ہے وہ انٹر بینک کو پریفر کریں, اور حوالہ ہنڈی کا ریٹ ہی کم ہوگا تو کون پھر حوالہ ہنڈی کے تھرو پیسے بھیجے گا؟ کوئی شخص بھی ریمیٹنس اپنی فورن ریمیٹنس اس کے تھرو نہیں بھیجے گا, ہر کوئی بینک کو پریفر کرے گا. جو ٹھیک فرمایا, بالکل ٹھیک ہے. تو اب ڈاکٹر معظم ملک صاحب, دا سیم کوشچن فرام یو, کیونکہ میں اس کے بعد چاہوں گا چیف جسٹس صاحب سے کے بارے میں بھی بات کی جائے گی. آج کافی انہوں نے بھی بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں, لیکن مہنگائی کا جو عنصر ہے, کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ ہمیں ڈالر کی پرائس کم ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن مہنگائی کے اندر کوئی خاطر خواہ کمی کسی طرف نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہ بجلی کے بل کم آ رہے ہیں, نہ کوئی گروسری سستی ہو رہی ہیں, کچھ بھی نہیں, بلکہ پیٹرول مہنگا ہوا تو پوری ٹرانسپورٹ جتنی بھی کمپنیز ان سب نے اپنے کرائے بڑھا دیے اور سب کچھ انکریز کر دیا. سملرلی کیونکہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپورٹیشن انوالوڈ ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی کسی قسم کی کموڈیٹیز بھی ہوں, ایوری تھنگ انوالوز دا ٹرانسپورٹیشن, اور ڈیزل پیٹرول کی پرائسز بڑھنے کے ساتھ کرائے بڑھ گئے تو وہ بھی مہنگا ہو گیا, سستا نہیں ہو رہا ڈالر کی کمی کے باوجود. کیا وجہ ہے سر اس کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری گفتگو ہے یہ اگر دیکھی جائے تو یہ صرف ہم لوگوں کے اسٹوڈیوز تک محدود ہے, اور عام آدمی کے مسائل کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو فٹ پاتھ پہ بیٹھنا پڑے گا, آپ کو عام لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جہاں پر روٹی کا ملنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب فقیر آپ کے دروازے پر دستک دیتا تھا تو آپ کے گھر میں سے کوئی بھی بچہ جو ہے نا ایک پلیٹ میں آٹا لا کے وہ اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا تھا, اور وہ آٹا جو ہے وہ کلو بھی ہو سکتا تھا, 1.5 کلو بھی ہو سکتا تھا. لیکن ابھی میں نے عام آدمی کو دکانوں کے اوپر آدھا کلو آٹا خریدتے ہوئے دیکھا ہے, جس کے بارے میں یعنی جنہیں دیکھ کے نا آدمی کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے روٹی کے چکر میں پھنس گیا. یہ جو انفلیشن کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ جو سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ جو دوسری ساری باتیں ہو رہی ہیں, یقین کیجئے عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. سب سے پہلے تو اس کو سولو کرنا چاہیے ہمیں, اور اس کو سولو کرنے کے لیے آپ کو زمین پہ اترنا پڑے گا, آپ کو اپنے بجٹ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. جو قوم آپ کو دیتی ہے, ٹیکسز دیتی ہے اپنی روٹی کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, انہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے سفری جو اخراجات ہیں اس پہ اٹھا دیتے ہیں. اور میرا مطلب وہ سہولتیں جن کا کوئی بہت ضروری نہیں ہے, اگر ہم لوگ احتیاط کر لیں تو تب بھی بہتر ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی کہ عام آدمی کے بارے میں سوچیں, ہم لوگ عام لوگوں کے لیے سوچیں,
اور ایک غریب کے بارے میں سوچیں جو کہ صرف آدھا کلو آٹا خریدنا اس کے لیے مصیبت ہو گیا, اور بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر اور ہاسپٹلز کے اندر مر رہے ہیں صرف اور صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اور حکومت جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی دوائیاں جو ہے نا وہ ہاسپٹل کے اندر اویلیبل نہیں, اگر اویلیبل ہیں تو وہ ساری کی ساری نقلی ہیں. ابھی آنکھوں کے لیے ایک انجیکشن آنکھوں کے لیے آیا تھا اور وہ نقلی نکلا, اور جس کی وجہ سے بے تحاشا لوگ اپنی بینائی سے محروم ہو گئے. اب وہ جو بینائی سے محروم ہوا اس کے مسائل کے بارے میں کون سوچے گا؟ جس کی بینائی چلی گئی اس کی, اور اس کی ذمہ داری کوئی بھی قبول نہیں کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی بڑی ٹرمینالوجیز اور بڑی بڑی چیزوں سے جو ہے نا, جو کہ بولنے والے کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ایک عام آدمی کے لیے ہے روٹی کا حصول, اور یہ روٹی کا حصول آسان بنانا چاہیے. اسے چاہے آپ ثواب سمجھ کے کریں, چاہے کسی طرح سے بھی. اگر یہ پورا نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ انقلاب کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں, اور یہ کسی وقت بھی لوگ گوداموں کا تالا توڑ دیں گے. تو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. وقت آنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے, لیکن میرا خیال ہے جتنی مہنگائی اور جتنی عوام پر بوجھ پڑ چکا ہے, اگر ابھی بھی عوام نہیں جاگ رہی تو شاید وہ تمام لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اسی طرح چلتا بھی رہے گا تو عوام کو فرق کوئی نہیں پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ انقلاب کی جو بات کی جاتی ہے کہ انقلاب اس ملک میں آنا چاہیے, اس انقلاب کو روکنے کے لیے اس ٹائم پہ سپہ سالار نے 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا جب بزنس کمیونٹی سے میٹنگ کی, اور 10 پوائنٹ ایجنڈے کے بعد انہوں نے کام بھی کرنا شروع کیا. یعنی پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے سامنے آئی, وہ صرف الفاظ نہیں تھے, وہ صرف باتیں نہیں تھی, بلکہ کریک ڈاؤن ہوتا نظر آیا کہ منی ایکسچینجرز بہت سے نے کروڑوں ڈالر جو ہے اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے, حوالہ ہنڈی والے لوگ بھاگ گئے, جتنے کرپٹ لوگ تھے بڑے بڑے گودام, بڑے بڑے بیسمنٹ سے جو ہے اربوں روپے, اربوں کی جو ہے فورن کرنسی بھی نکلی, بڑا کچھ نکلا. سملرلی پاور سیکٹر کی بات کروں تو 9 ارب سے زیادہ کی ریکوری پاور, یہ صرف ریکوری ہے جو پاور سیکٹر کر چکا ہے. اور جب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ ہزاروں ارب کی بے ضابطگیاں ہیں خریداری کی مد کے اندر, ڈیڈ ڈیفالٹرز کی مد کے اندر. یعنی وہ پیسے, یعنی 1057 ارب روپے وہ ہیں جو صرف ڈیڈ ڈیفالٹرز کی مد میں سالانہ نقصان ہوتا ہے. 919 ارب وہ ہے جو خریداری کی مد میں بے ضابطگی ہے. 919 ارب روپے کی بات کر رہا ہوں سر. تو یہ جب ٹھیک ہوگا, جب لگام ڈلے گی پاور سیکٹر کے لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, کیونکہ یہ سرکاری لوگ ہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, 2 نمبری پہ اکساتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں اپنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے, یعنی اپنی بوٹی کے لیے عوام کا اور حکومت کا بکرا حلال کر دیتے ہیں یہ لوگ. چونکہ انڈسٹریز کو بھی دیکھا جائے تو انڈسٹریز کو جا کے اپیل کرنے والے منظر صاحب انڈسٹریلسٹ سے خود ملتے ہیں جا کے پاور سیکٹر کے لوگ, اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ جو کروڑوں روپے بل دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں سر, ہمیں تھوڑے سے پیسے دیں, ہم آپ کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں اور آپ کا بل بہت کم آئے گا. یعنی کہ سرکاری خزانے کو اور حکومت وقت کو جو پیسہ جانا ہوتا ہے, جو پاور سیکٹر میں پیسہ جمع ہونا ہے, وہ کروڑوں روپے کی بجائے اس کو چند لاکھ روپے بل کر دیتے ہیں اور اپنے 1-2 لاکھ کے پیچھے وہ ساری تباہی نکالتے ہیں. اس سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے ہماری سر؟ وہی ہمیں جو ہے ایک احتساب کا جو نظام ہے اس سے بڑا شفاف بنانا ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا نہیں کریں گے کہ جو ان کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے یا جو کچھ یہ جمع کرا رہے ہیں انہی کی ذات پہ لگ رہا ہے, جب تک یہ کانفیڈنس لوگوں میں نہیں آئے گا, لوگ آپ پر اعتماد اور اعتبار جو ہے وہ ان کا قائم نہیں ہوگا. اور جب جتنی دیر تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, یہ اسی طرح جو ہے نا ہماری جو ہے چلتی رہے گی. مثلا اب آپ دیکھیں کہ جو آج ایک غریب آدمی کے لیے قانون اور ہے, امیر آدمی کے لیے قانون اور ہے. لوگوں کے پاس جو ہے, جن کے پاس رسائی ہے, ان کے لیے جو معاملات ہیں, ان کے لیے جیل تک میں سہولیات موجود ہیں ان کے لیے. عام آدمی کے لیے کوئی رسائی نہیں ہے. تو جب یہ بات جو ہے, یہ آخر ہمیں اس نتیجے پہ پہنچنا ہوگا کہ وہ اگر ہم عام آدمی کے لیے قانون اور جو امیر آدمی ہے یا جو صاحب حیثیت ہے یا وسائل رکھنے والا آدمی ہے, اگر اس کے لیے قانون اور ہوگا تو یہ نا انصافی جو ہے نا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام جو ہے وہ تو قائم رہ سکتا ہے, ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ ظلم کا کیونکہ نظام ہمارے ہاں ہے, اور اس وجہ سے یہ جو ہے, یہ جب ہمیں لوگوں کو اعتماد اور اعتبار دینا ہوگا. اب سب چھوٹی سی لیکن اس وقت ایک ہوپ بھی ہے لوگوں میں آ گئی ہے. جی سپہ سالار نے جب جو 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا جس پہ کام کرنا بھی شروع کر دیا, لیکن وہ 10 پوائنٹ ایجنڈا
तो बड़ा तकलीफ देगा तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि करप्ट लोग उनके अंदर भरे पड़े हैं और यही सियासतदान है जो हमेशा करप्शन करवाते और करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। शुगर माफिया की बात करें तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर शुगर के अंदर नून लीग और जरदारी फैमिली है। अब जब ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली स्टेक होल्डर्स हैं शुगर के, तो फिर शुगर की जितनी यहाँ से स्मगलिंग हो रही है या शुगर की स्टॉकिंग हो रही है, यही लोग तो कर रहे हैं। किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा इन सियासी जमातों को भी? बात ये जी कि जो है सिपा सलार का ये 10 नुकाती जो एजेंडा है, इसकी जी हम भरपूर जो है इसकी सपोर्ट करते हैं। और ये जो जितने भी सियासी लोग हैं इनको हमने आजमाया हुआ है साल हर साल से जी। गुजर गए 30 साल की किसी की हुकूमत है, 20 साल की किसी की हुकूमत है, और सवाई लोगों ने मनी मिंटिंग की। और ये आप इन लोगों की सिर्फ शादियों पे ही नजर डाल लें तो आपको तफावत का अरबों रुपए अपनी शादियों पे, बच्चे बच्चियों की शादियों पे ये लगाते हैं और आम आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल है। तो ये एक जो है ना वो जो फर्क है वो साफ नजर आ रहा है और यही इनकलाब का पेश खेमा होता है जी। तो जो इन्होंने ये जो अब ये एहतसाब का अमल है, हमारी यही दरखास्त है आपके प्रोग्राम की विसादत से कि सिपा सलार जो है वो इस एहतसाब का जो अमल है इसको शफाफ बनाए और इस पर पूरी दयानतदारी से अमल करवा दें। तो यकीन माने हमारा मुल्क जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल भी हम पोजीशन में आ जाएंगे, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, महंगाई भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि आज जो सिपा सलार ने मीटिंग की है और उसके अंदर मैं बात करूंगा, सिपा सलार ने जो मुलाकात किया क्लियर थी लीडर से, यानी उसमें क्रिश्चियन काफी बहुत से पॉप थे और बड़ा कुछ थे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद यहाँ से अपनी बात का आगाज करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से बात की जा रही थी कि मुल्क के अंदर चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाती नज़र आ रही हैं और नए चीफ जस्टिस साहब काजी फाजिसा साहब जो है वो आ चुके हैं और उनके आने के बाद बहुत सी चेंजिंग नज़र आई। जो पहला ही केस था, द फर्स्ट डे सीजे वाज देयर और उन्होंने अपने इन कैमरा पूरी प्रोसीडिंग की उस केस की, और अब भी शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तमाम इंपॉर्टेंट केसेस को इन कैमरा ही चलाया जाएगा और सब लोग बराह रास्त टेलीविज़न के ऊपर देख सकेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो जारी है। और अगर आज की बात करें तो चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी पॉजिटिव बात की, बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड देखा जाए तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,965 से बढ़कर 56,544 हो चुकी है, यानी कि तकरीबन 1,500 के करीब मुकदमात का इजाफा हुआ है। यानी इसका मतलब है कि पिछले पेंडिंग चलते जा रहे हैं, मज़ीद एड अप होते जा रहे हैं। और इस रेशियो को कंट्रोल करने के लिए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना ये था कि किसी भी केस में 1 तारीख पर फ्री कैन को नोटिस जारी होगा और अगली समात में दलाइल पर फैसला होगा। अगर इस तरह से होना शुरू हो जाए, चूंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल कोर्ट, उसके बाद एंड इट इज़ द लास्ट कोर्ट, इसके बाद इससे आगे तो कुछ नहीं होता। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो जाता है देन इट्स ऑल गॉन और वही फैसला कायम रहेगा। सो उस पर उन्होंने कहा है किसी भी तरह से फैसले के अमल को तेज़ लाया जाए। मंजर साहब, यू नो द जुडिशरी वेरी वेल सर, आप खुद भी रहे हैं साबिक, और आपसे सर सवाल है कि जो करना चाह रहे हैं काजी फाजिसा साहब, जो कि इससे पहले भी कई चीफ जस्टिस गुजरे, कभी भी हमने देखा कि केसेस में कमी होती नज़र नहीं आई, लेकिन अगर इस रूल पे चलते हैं तो क्या केसेस में कमी होती है और लोगों को इंसाफ जल्दी मिलता आपको नज़र आ रहा है सर? जी बिल्कुल जी, बज़ाहिर तो ऐसे नज़र आ रहा है कि ये मामला जब इतना स्पीड अप हो जाएगा और इतना तेज़ी से जो है ये काम होगा तो यकीनन एक तो जो बोझ है वो कम होगा, लोगों को इंसाफ जल्द मिलेगा। और खुदा करे कि अपनी ट्रू स्पिरिट्स में इस तरह उनका जो है नीयत नज़र आ रही है, जिस तरह वो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है जितना भी इल्तवा का शिकार केसेस है वो जल्द अज जल्द जो है उनको निपटाया जाए। तो नज़र तो आ रहा है इंशाल्लाह, और ये बड़ा खुशाइंद है फैसला है और इसका भरपूर जो है हम सबको खैर मकदूम करना चाहिए और तमाम जजेस को इसका जो है इस पर अमल करना भी होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा उम्दा फैसला है। नजर आ रहा है कि कुछ शायद अब हमें ऐसी कुछ इनकलाबी चीजें नजर आएंगी, तो हमें इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। तो इंसाफ के बारे में कहा भी वैसे भी वो है मैक्सिमम कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एग्जैक्टली। तो अब जो इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक। तो और एक और भी है जी कि फरमान हज़रत अली करम का मुझे याद आ गया कि जब फरियादी की आवाज जब काजी की आवाज फरियादी की आवाज से बुलंद हो जाए तो समझो इंसाफ नहीं हो रहा।
تو ہمیں سب نہیں ہو رہا۔ انصاف نہیں ہو رہا۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے جو قاضی فائز صاحب نے صاحب آئے ہیں بہت دھیمے مزاج کے، بڑے دھیمے لہجے کے ہیں، بالکل، اور ہمیں اب انشاءاللہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، انصاف ہوتا نظر آئے گا، اور ہم نے دیکھا بہت پر امید ہے جی، بڑے پر امید ہیں سب لوگ۔ ڈاکٹر معظم صاحب، سوال میرا آپ سے بھی یہ ہے، اور سر میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا جو قاضی فائز صاحب نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ لاجیکلی انہوں نے بتایا کہ باقی تمام عدالتوں میں دستاویزات جمع کرانے کا وقت دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ آخری عدالت ہے جہاں تمام مقدمات کے فیصلوں کا ریکارڈ پہلے سے ہی اویلیبل ہوتا ہے، تو پھر کیوں تاریخ دی جائے اور کیا اس میں ڈیلے کیا جائے؟ تو یہ ایک بڑا پازیٹیولی انہوں نے ایک لاجیکلی جو ہے وہ بات کی ہے اس کے اوپر۔ ڈاکٹر معظم صاحب، بالکل، انصاف کا حصول جتنا آسان بنایا جائے گا عام آدمی کو اتنا ریلیف ملے گا۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ قاضی صاحب کا یہ جو اقدام ہے کہ قانون، یہ جو انصاف ہے یہ جلد از جلد مہیا کیا جائے، یہ پریپیئرڈ، دونوں پارٹیاں پریپیئرڈ ہو کے آتی ہیں کہ اب انہیں انصاف ملے گا، بالکل، اور اس کو جتنی جلدی انہیں مل جائے وہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، بنسبت اس کے لیٹ کر کے نا اس کی افادیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں بڑا مشہور جی کیا ہے جی، وہ ہے کہ انگریزی میں ہے کہ جو اپلیکینٹ ہوتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ ٹروتھ کیا ہے، اور جو ڈیفینڈنٹ ہے اسے بھی پتا ہے ٹروتھ کیا ہے۔ In fact, it is who doesn't know what the truth is. who's on trial. جج کے لیے مشکل ہوتا ہے، جج کے لیے مشکل ہوتا ہے جی۔ ہاں، کیونکہ اصل حقیقت تو دونوں کو معلوم، مدعی اور ملزمان دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن سچ جج کیا ہے، کو پتا نہیں ہوتا، جج کو پتا نہیں he has ہوتا، to find out۔ has to find out، اور سر ظاہر ہے اس انصاف کے نظام کے اندر ایک اور مثال بھی بڑی بنی ہوئی ہے کہ ایک وہ بوڑھا شخص تھا اور اس کو جب 13 سال کے بعد اس کے حق میں فیصلہ آیا تو اس نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب اگر 13 سال قبل مجھے وہ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی پیسے دو، کچھ چند روپے دو، تو میں تمہارا یہیں پہ فیصلہ کرتا ہوں، تب کروا لیتا تو مجھے بڑا سستا پڑنا تھا اور بڑی جلدی میرا یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جانا تھا۔ تو سر یہ بھی واقعی اس میں یہ بھی بہت بڑا ڈائلما ہے جس پر کا بہت بڑا ٹریجڈی ہماری، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن اللہ کرے کہ قاضی فائز صاحب جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں پازیٹیوٹی کو لانے میں جوڈیشری سسٹم کے اندر، خدا کرے ہم اس کے فروٹ، بہت ضروری ہے یہ ہونا، کیونکہ اس کے فروٹس دیکھیں اور ہم سب چیزوں کو پازیٹیوٹی میں ہوتا دیکھ لیں۔ لیکن ساتھ ہی اب اگر بات کی جائے، اینٹی کرپشن نے خاور مانیکا صاحب کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور ان کا نام ECL میں تھا، وہ کوشش کر رہے تھے باہر جانے کی، کوئی ناجائز تعمیرات کا معاملہ تھا کہ قبرستان کی زمین کے اوپر انہوں نے شادی ہال بنا دی ہے۔ اب ظاہر ہے شاید چاہ رہے ہوں گے کہ قبرستان نہ رہیں، خوشیاں لوگوں میں بانٹی جائیں، اور زندگی کی طرف موڑ رہے تھے، قبروں کو، ہاں بالکل زندگی کی طرف لانا چاہ رہے تھے وہاں پہ، لیکن اینٹی کرپشن نے ان کو اریسٹ کر لی ہے، اور کیسی زندگی دینا چاہ رہے تھے خود اس معاملے میں اریسٹ ہو گئے ہیں خاور مانیکا صاحب۔ اور کیا ہونے والا ہے سر اب ان کے ساتھ؟ یہ بھی میرا خیال ہے اسی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں جو سپاہ سالار نے کہا تھا کہ کرپٹ لوگوں کا کریک ڈاؤن۔ ہاں جی، کرپٹ لوگوں کا کریک ڈاؤن جی، واقعی یہ اگر اسی کا حصہ ہے تو کرپٹ لوگوں کا واقعی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، کیونکہ اصل میں چند لوگ جو ہے نا وہ کرپشن کر کے جو ہے نا وہ وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں، وہ زمینوں کی شکل میں، دولت کی شکل میں، اور جو محروم افراد ہیں وہ مزید محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بلکہ جو چیف جسٹس ہیں چائنا کی، اگر میں آپ کو بات کروں، جو چائنا کا سپریم کورٹ فار سویلینز ہے، اور اس کے جو چیف جسٹس تھے ان کا ایک بڑا مشہور ان کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جو کرپشن ہے میں اس کو قتل سے بھی بڑا جرم سمجھتا ہوں۔ قتل میں آپ ایک شخص کا قتل کرتے ہیں، جبکہ کرپشن کے اندر آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ان کا جو ہے وہ معاشی قتل کرتے ہیں، اس سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا جو ہے اوپنلی دینی چاہیے، جس طرح چائنا کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کرپشن کے اوپر اوپن سزائیں دیتے ہیں اور سب کے سامنے ایگزامپل بناتے ہیں ان کو۔ کیا ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونا چاہیے؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایگزامپلری پنشمنٹس یہاں پہ بھی ہو جائیں اور واقعی ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے جو لوگ مرتکب ہیں اور جو اس طرح کرپشن میں ملوث ہیں، جی آپ یقین مانیے کہ یہاں پر ان چیزوں کو درست ہونے میں، صحیح سمت میں آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، صحیح سمت میں آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ڈاکٹر معظم ملک صاحب، 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ایکسپیکٹڈ ہے، انہوں نے ایک بڑی متحرک نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ان کے لیڈر، ہم تو کہیں گے ظاہر ہے چونکہ وہ عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری ہیں، واپس آئیں، آ کے اریسٹ ہوں، اپنے کیسز کا سامنا کریں، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انہیں اریسٹ نہ کیا جائے۔ آج بھی ساگدار صاحب کی پریس کانفرنس ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اریسٹ نہ کیا جائے۔ میاں صاحب یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پہ گئے بیماری کا بہانہ کر کے، یا شاید بیمار تھے لیکن اتنی بیماریاں، 70 سے زائد بیماریوں کا ذکر کیا تھا، دماغ کی 80% شریانیں بند تھیں، پلیٹلیٹس ہی ختم ہو چکے تھے، اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ آج وہ باتیں کرتے ہوئے بھی دل دہل جاتا ہے، لیکن وہ تمام ان کی اپنی بیٹی یہ باتیں کرتی رہی ہے، تو پھر ہم نے بھی تو ظاہر ہے وہ رپورٹ کرنی کر رہی ہیں۔ اب میاں صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں
کہ عوام ان سے ایکسپیکٹ کرے گی کہ میاں صاحب ہی آئیں گے تو آگے ملک کو ٹھیک کریں گے. کیا عوام اب بھی اتنے بے وقوف ہیں کہ میاں صاحب کے اور نون لیگ کے ان لاروں کے اوپر بیٹھے رہیں گے؟ جو 16 ماہ کے اندر حشر کیا ہے اس ملک کا انہی لوگوں نے تو کیا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مہنگائی اور تمام چیزوں پر لانے والوں کا احتساب کیا جائے گا، تو کیا وہ اپنے چھوٹے بھائی کے احتساب کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر معظم صاحب؟ ملک کے معاملات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے. مجرم ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو نظام چلے گا. ٹھیک. اور اگر آپ یہ نظام چلانا چاہتے ہیں تو انصاف کو فلو میں آنے دینا چاہیے. اب اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں ملک کے اندر، خوش آمدید، وہ پاکستانی ہیں، انہیں آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ان پر جو مقدمات ہیں ان کو انہیں فیس بھی کرنا چاہیے، تاکہ اس کے لیے بھی ایک، اگر وہ لیڈر ہیں تو وہ ایک مثال سیٹ کریں کہ واقعی ان پہ الزام لگے ہیں تو وہ اس کو صاف کر دیں اور ایسے ثبوت دیجئے جس سے وہ بری ہو جائیں. تو میرے خیال میں ان کو اپنے پر لگے گئے الزامات کا جو ہے وہ دفاع کرنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مقدمات کو فیس کریں. اور اگر ایسا سب کچھ نہیں ہوتا ہے یا وہ ایوائڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اب سمجھتی ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے. بڑوں کے لیے کچھ اور قانون ہے اور چھوٹوں کے لیے کچھ اور قانون ہے. جو لوگ کمزور تھے وہ تو جیلوں میں ہیں اور جو لوگ مضبوط تھے، مالی طور پر با اختیار لوگ تھے، ان کے اوپر کوئی قانون نہیں تھا. وہ 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر وہ لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک. تو میرا جہاں تک خیال ہے 21 تاریخ جو انہوں نے دی ہے یہ صرف ایک فیس سیونگ ہے. میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ آئیں گے. اگر آئیں گے تو یعنی پہلے سے ہی انتظام کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا عدالتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ اپنا جاتی عمرہ کے اندر آرام سے رہیں اور اپنی سیاست کرتے رہیں. لیکن میاں صاحب کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں حالات تبدیل ہو چکے ہیں. عام آدمی کی سوچ جو ہے نا وہ روٹی کے ارد گرد اور جو کرپشن کے معاملات ہیں ان کے اوپر بڑی کلیئر ہو چکی ہوئی ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد کیا انہیں اس قسم کی خوش آمدید لوگ کہہ سکیں گے. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو اس غلط فہمی سے اب نکلنا چاہیے. اور لیکن ان کا بھائی چونکہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں اور ہم نے دیکھا بہت سے جلسوں کے اندر وہ یہ باتیں کرتے رہے ہیں اور کہ رانا ثناء اللہ صاحب بندیانوں کو وہ روٹی کھواؤں گے، روٹی کھلائیں گے، ابھی کھانا آ جائے گا، کھانا کھلائیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو کھانا مل جائے گا. عوام سے جب یہ باتیں کرتے رہے تو پھر شاید وہ ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے ہم کھانے کے لالچ کے اندر لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پیسے دیں گے یا کھانے کا لالچ دے کے پھر سے لوگوں کو گیدر کر لیا جائے گا، جس طرح ہمیشہ گیدرنگز کے اندر کیا. بڑی تکلیف دہ مناظر تھے کہ اس سے قبل ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کو مفت کھانا کھلاتا تھا، عزت سے پیسے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ جناب آپ کے یہ آپ ہی کے پیسوں کا ٹیکس کے پیسے ہیں، ہم کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. اگلی حکومت آ کے احسان بھی جتا رہی ہے، جلسوں میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ کو کھانا ملے گا، آپ کو روٹی ملے گی، آپ فکر نہ کریں، کم نعرے لگائیں، ایسے کریں ویسے کریں. منظر حسین صاحب یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن نظر آتی ہیں ہمیں. اور اب جب کہ یہ صورتحال بن رہی ہے کہ دوبارہ الیکشنز کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں تو ایک شخص ایسا ہے جس نے پہلی بار جیل کاٹی ہے اور بیمار نہیں ہوا، کسی بیماری کا بہانہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے ہسپتالوں میں پہنچا دیں اور سب کچھ کر لیں. تو آج ان کا جو اٹک سے اڈیالہ کا سفر تھا وہ بھی پورا ہو چکا اور جو مشکل سفر تھا وہ اٹک کا تھا. اڈیالہ میں آ کے تو شاید آسانیاں ہوں گی کیونکہ بی کیٹیگری بھی ہے وہاں پہ، کیٹیگری بھی اڈیالہ کے اندر موجود ہے جو اٹک میں نہیں تھی. سو اس سارے ٹف ٹائم کے اندر بیمار بھی نہیں ہوئے، کوئی 70 بیماریاں نہیں ہوئی، دماغ کی شریانیں بند نہیں ہوئی، نہ پلیٹلیٹس کم ہوئے. ڈو یو سی سم ڈفرنس ان دیٹ سر؟ جی زمین آسمان کا فرق ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو خوش آئند بات یہ ہے کہ آج اٹک سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل تک کا سفر ان کا جو ہے ایک نیا سفر شروع ہو گیا ٹھیک، اور ان کو وہاں جائیں گے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے جو مثبت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر جو ہے خان صاحب انہوں نے فرار نہیں حاصل کیا. وہ اگر مقدمات صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. فیصلہ جو ہے عدالت کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس اس کی رائے نہیں ہے. یہ بصول چیز یہ ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوئے، ان کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے، ان کی دماغ کی شریانیں بند نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کو فیس کرنے کا فیصلہ کیا. ان کے جو وکلاء ہیں وہ عدالتوں میں قانونی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ جو بھی اس کی فیٹ ہوگی وہ اس کو مل جائے گا ان کو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عوام بھی اب ان چیزوں کو کیلکولیٹ کریں گے. جی عوام ایک چیز جو اور جو ہے جس کی طرف اب میں عرض کرنا چاہوں گا جیسا وہ یہ ہے کہ جب بھوک جو ہے نا اور افلاس جو ہے اور جو انفلیشن جو ہے اور مہنگائی
جب وہ آپ کو صرف جو اسٹرگل کرنے والا جتنی دیر تک تو وہ فائٹ بیک کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر تک تو وہ صرف وہ اس کا جو آنچ ہے اس تک آ رہی ہوتی ہے، وہ آگ صرف اس کو جلا رہی ہوتی ہے۔ جب چیزیں اس کے بس سے باہر ہو جاتی ہیں اور جب اس کے جو لوگ اس کے ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ ان کو جلانا شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کو جو ذمہ داران ہیں ان کی نشاندہی اور ان کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ ہمارا ملک اس وقت اس فیز سے گزر رہا ہے کہ اس بھوک اور افلاس یہ جو وسائل سے مالا مال ملک ہے، یہ ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ملک ہے، جہاں پہ ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالر کا تانبا پڑا ہوا ہے، جہاں تیل موجود ہے، جہاں جو آم کی پیداوار میں نمبر 1 ملک ہے۔ ہمارے پاس اس ملک میں 5 موسم ہیں، 5 موسم ہیں، 52 ٹائپس آف فروٹس ہیں، یہاں پہ اللہ کا دیا گیا سب کچھ ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر طرح کی سرزمین ہے ہمارے پاس، پہاڑ دنیا کے بہترین ہیں، صحرا، سمندر، جو مانگے اس ملک کے اندر اویلیبل ہے، صرف نیتوں کی کمی ہے اور ہماری نیک نیتی کی کمی ہے۔ ہمارے بالکل ہمسائے میں یہ افغانستان کا جو ملک ہے وہ اپنے ڈالر جو ہے اس کو مینٹین کر رہا ہے اور وہ ہمارے ہی قیمت پہ کر رہے ہیں وہ لوگ، یہاں کے لوگ یہاں سے سمگل کر کے وہاں پہ کون سی جناب فیکٹریاں لگی ہوئی اور کون سا نظام چل رہا ہے، بالکل وہ ہماری قیمت پہ ہی سروائیو کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو چینج ایک ہے جس کی طرف جو ارباب اختیار اور ہمارے جو لوگ اس وقت ذمہ داران جو حکومت چلا رہے ہیں اس وقت، لوگوں میں ایک بہت بڑی میجر چینج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس افلاس اور بھوک کی جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی اب ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر ارباب اختیار اور ارباب اقتدار جو ہیں اگر یہ احسان کرے اس ملک و قوم پر کہ ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس ملک سے بھوک اور افلاس کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ وسائل پر قابض لوگ ان سے تمام ریکوریز کر کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، میں کسی ایک کیس کا نام نہیں لیتا، یہ جو ہماری 2 بڑی سیاسی پارٹیاں ان کے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں ان کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، بالکل، تو ان کے جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان سے ریکوریز کر کے اس ملک کا خزانہ بھر کے لوگوں کو ریلیف دیں، انہی لوگوں کا پیسہ ہے۔ ہمارے ایک میں چھوٹی سی عرض اور کروں گا، تھوڑا سا ضمناً یہ بات آگی چٹھا صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو سب سے پہلی بنیادی چیز صحت ہے، پھر تعلیم ہے اور انصاف ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کا کسی بھی ایک ملک کے شہری کا بنیادی حق ہے۔ کیا ہم یہاں پہ اپنے بچوں کو ہم اور آپ لوگ، اس سے مراد ہم عوام، یہ سب لوگ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، کیا ہم ان کو وہ تعلیم دلوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو اسی طرح یہ چیزیں میسر ہیں؟ ہرگز میسر نہیں ہے۔ جو یہاں بھی جو صاحب اختیار اور صاحب وسیلہ لوگ ہیں ان کے لیے پھر یہاں بھی آپ کو تفاوت نظر آئے گا، نظام اور ہے۔ اسی طرح صحت کے معاملات ہیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ ہسپتالوں کی جو کوریڈورز ہیں اس میں آپ کو خار ہوتے نظر آئیں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس ملک میں جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انصاف کا معاملہ ہے۔ تو بات گھوم پھر کے پھر وہی آ جائے گی کہ جتنی احساس محرومی بڑھتا جائے گا اس معاشرے میں اتنا زیادہ جرائم بھی بڑھیں گے، اتنا جذبہ حب الوطنی کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کا وفادار رکھنے کے لیے وہ جو ملک ہے وہ جو ہے ان کو وسائل اور ان کو وہ چیزیں مہیا کرتا ہے، اپنا وسائل مہیا کرتا ہے، ان کو سہولیات مہیا کرتا ہے، جس سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے اور ملک جو ہے مضبوط ہوتا ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے، معاشرہ تشکیل پاتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ بات کریں ڈاکٹر موزم صاحب، کیونکہ چند آخری منٹ رہ گئے ہیں، آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشنز ہوتے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہے اس ملک کے اندر کہ اپ کمنگ الیکشنز نہیں ہوں گے، اگر الیکشنز نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا سر؟ یہ ابھی منظر حسین اختر صاحب نے کہا کہ ہمیں انصاف جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچانا چاہیے اور یہ ان کا حق ہے کہ الیکشن کروائے جائیں تاکہ لوگوں کی مرضی کے مطابق جو حکومت بنتی ہے وہ ان کے مسائل کو بھی سمجھتی ہے۔ سر لیکن الیکشن ہوں تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور لیول پلینگ الیکشنز ہوں سب کے لیے، یعنی سب کو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے، ہے احتساب کے بعد جس کا احتساب ہونا چاہیے سب کا احتساب ہو اور اس کے بعد پھر کھلے تمام پارٹیز کو اجازت ہو کھل کے الیکشنز لڑیں، کیا خیال ہے؟ میں چھوٹا سا میں عرض کروں گا اس سلسلے میں، بات یہ کہ جب بھی کوئی سیاسی حکومت آتی ہے اور جب وہ پہلے سے قائم شدہ جو مقدمات ہیں جب ان کا ٹرائل شروع کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کو آپ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میرے اس بات سے اختلاف بھی کریں، لیکن جو پریزنٹ سین ہے ہمارے ملک کا اور اس میں ایک احتساب کا، کیونکہ اب نعرہ لگ چکا ہے اور لوگ احتساب ہو بھی رہا ہے اور ڈالرز کی کمی جو ہے وہ ہمیں بتا بھی رہی ہے، کریک ڈاؤن ہمیں بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ
ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے پکڑے بھی جا رہے ہیں اور پکڑے جانے چاہیے بالکل جنہوں نے لوگوں کو غربت میں اور تنگ دستی میں مبتلا کر رکھا ہے. ہوں، تو عرض یہ ہے کہ یہ بڑا بیسٹ ایک سین ہے کہ اگر کیئر ٹیکر جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے ہوں، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیوٹرل ہے اور اس کا بظاہر کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہوں، یہ اگر یہ لوگ جو ہیں اس وقت جو اقتدار میں ہیں، اگر یا جو لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جتنی ہم جو بات سہولت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اگر یہ اس وقت جو ہے احتساب کڑا احتساب کریں اور جو آلریڈی جو مقدمات جو ہیں جو آلریڈی بنے ہوئے ہیں انہی کو اگر یہ جو ہے وہ لوگوں کو جو کسی ایک منطقی انجام تک لے جائیں تو یقین مانیں ہم بہت بہتر صورتحال میں واپس آ سکتے ہیں. یعنی کہ اس ملک میں ابھی بھی بہت سے اچھے لوگ اور بڑے پازیٹیو لوگ موجود ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں، جو کرپشن نہیں کرتے ہیں، جن کے دل میں عوام کے لیے درد ہے، عوام کی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس ملک کے ساتھ بہتری چاہتے ہیں، آنیسٹ ہیں اس ملک کے ساتھ. اگر احتساب ہو اور پراپرلی احتساب ہو، یعنی صرف ان سے پیسہ نکلوانا مقصد نہیں ہے، جو کلپریٹ ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا اور اس کو سزا دلوانا بہت ضروری ہے، اور ایسی سزائیں ہوں کہ آئندہ کبھی دوبارہ اس کو نہ موقع مل سکے ایسی کرپشن کا، اور لوگوں کے لیے ایک ایسی اگزامپل بنے کہ تمام ایسے لوگ جو کرنا بھی چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ برا یا عوام کے ساتھ برا، وہ آئندہ ایسا سوچ بھی نہ رکھیں. کیونکہ یہ پرابلم صرف سیاست دانوں میں نہیں ہے، بیوروکریسی میں بھی بہت زیادہ ہے. بیوروکریٹس بھی یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرپشن کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور سب کا یکساں کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جتنے بھی سب لوگ ہیں، اور ایک ہی شخص کر سکتا ہے جس نے اب ٹھان لی ہے کریک ڈاؤن کرنے کی. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ 10 پوائنٹ ایجنڈا، کیونکہ مشرف صاحب کے دور میں بھی منظر صاحب مشرف صاحب کے دور میں بھی 7 پوائنٹ ایجنڈا دیا گیا تھا، پھر ہم نے دیکھا چیزیں بڑی کمپرومائز ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا. اللہ کرے اب سب جو ہے وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو جائے. بہت شکریہ منظر حسین اختر صاحب آپ کا، تھینک یو ڈاکٹر معظم مالی صاحب آپ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بھی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.